If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वासिफ बर्नी और आज मेरे साथ हैं हमारे मुल्क के मायनाज शायर और मोतबर शायर जनाब अमजद इस्लाम अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अमजद साहब, मेरे सुनने वाले यकीनन सबसे पहले तो ये कोई भी सुनने वाला मेरे समेत जो है यही चाहते होंगे कि सबसे पहले आपसे कोई चीज़ सुन ली जाए, मगर मेरा जो है प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि मैं अपने सामीन तक जो है वो तमाम बातें थोड़ी बहुत जो आपने हमें टाइम दिया उसमें हम बता सकें कि कहाँ से कैसे सफ़र जारी हुआ और आपने कहाँ से तालीम हासिल की, फिर आपने ड्रामे में किस तरह आए और शायरी आपकी बुनियाद थी या ड्रामा बुनियाद था, तो इस पे थोड़ी सी अगर आप मुझे। असल में ये कहानी इतनी लंबी है और इतनी बार बार सुनाई गई है जी कि अब वो समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ से शुरू हो। के बहरहाल ये है कि मैं लाहौर में ही मेरी पैदाइश है 4 अगस्त 1944। तो वहीं मैं पढ़ा लिखा सारा, जो भी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए मैंने किया, उर्दू में किया। लेकिन ये जो मेरा लिखने लिखाने का है ये सिलसिला तकरीबन मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल है लाहौर में जी। उससे शुरू हुआ कि मैं 9th क्लास में उसका रिसाला था निशाने मंजिल। अच्छा। तो मुझे उसका उन्होंने एडिटर बना दिया। अच्छा। जाहिर है वो इतनी कच्ची उम्र होती है, अभी मुझे पता तो था नहीं जी। लेकिन टीचर्स जो उस्ताद गालिबन देखते हैं कि इस बच्चा ये शेर ठीक वजन में पढ़ता है जी, जी। या किताबों की कोई बात करता है जी, तो जी। उसको इनकरेज करने के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो शायद पता नहीं क्यों हमारे तालीमी इदारों में से ख़त्म हो गई कि बच्चों की इस तरह ग्रूमिंग की जाए जी। उस स्कूल की एक और मुझे बात याद है कि उसके जो हमारे हेडमास्टर थे जी। वो डॉक्टर महबूब हक के वालिद साहब थे। अच्छा। तो मुल्क में बड़ी दिलचस्प बात, एक दफ़ा प्लेन में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर महबूब साहब से, तो बातें करते करते तो हंसने लगे, कहते लगे मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ दिन आपको पढ़ाया भी हुआ है। कहते मैं अमेरिका से वापस आया था तो मैंने कुछ दिन, और जो ज़माना बता रहे हैं जी, जी। उसी ज़माने में था। अच्छा। तो वो जो एक माहौल था उस वक्त, उसमें अगरचे मेरे ख़ानदान में तालीम का रवाज बिल्कुल ही नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशबख्ती है कि हमारे हमसाए थे बिल्कुल आका बेदार बख्त। अच्छा। ये इनका एक इदारा था दारुल उलूम अल सना अल शर्किया, ये मुंशी फाजल अदबी फाजल इम्तिहान हुआ करता था एक ज़माने में, ये वो इदारा था। अच्छा। तो वहाँ वो ज़बान व अदब पढ़ा, तो उनके पास किताबें भी बहुत आती थी। अच्छा। तो उसमें ये था कि मुझे किताबें जो हैं उनके यहाँ से मैं उठा के ले आता था और वो मुझे बहुत खुश होते थे, इजाज़त भी दे देते थे। अच्छा। दूसरी बात जो उसमें थी, उस हमारे मोहल्ले में आना लाइब्रेरियाँ होती थी। जी 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 जी। ये बड़ा कल्चर था कि कम पढ़े लिखे लोग भी फिक्शन वगैरह, मतलब मुझे याद है इब्ने सफ़ी सारा मैंने वहीं पढ़ा, शफीक रहमान को मैंने वहीं पढ़ा बहुत छोटी उम्र में। अच्छा। तो इन दोनों मैं समझता हूँ नसर नगारों का मैं बहुत दिल से मैं फ़ैन भी हूँ और एक तरह से उनका शुक्रगुजार भी कि जो मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हुई जी। वो शायद उसी ज़माने में ये हुई, और फिर नसर भी दोनों ही बहुत अच्छी लिखते थे, बहुत अच्छी। तो ये चीज़ें जो थीं, इनका असर जो है वो शायद मेरे स्कूल की जमातों में कहीं थोड़ा बहुत नज़र आया, जिसका नतीजा मैंने आपको बताया जी जी। कि मुझे एडिटर उन्होंने बना दिया। फिर हम यूनिवर्सिटी में जब इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में जी। और सिविल लाइंस में, ये वो ज़माना है जो मेरी शायरी का इब्तदाई ज़माना है कि जब मैं, जिसको कहना चाहिए ना कि वज़न वगैरह की थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई, यानी आप टेक्निकली ठीक होना शुरू हो गए। तो ये फिर ये ज़माना था। उस ज़माने में हमारे कॉलेज में एक बज़्म फ़रोग़ उर्दू होती थी, एक यंग राइटर्स एसोसिएशन होती थी। अच्छा। ये मज़े की बात है कि ये दोनों दो डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं उसके हामिल थे। अच्छा। बज़्म फ़रोग़ उर्दू वाले ज़रा क्लासिकल स्टाइल के रवायती अंदाज की शायरी अदब वाले थे, यंग राइटर ज़रा मॉडर्न
انگریزی اورینٹڈ. تو یہ ویرائٹی بھی یہ ابھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے, ختم ہو گئی. جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں ابھی تک وہ تمام چیزیں کہ آپ کو یہ آپشن بھی ہو. تو اتفاق سے ان دونوں میں پھر ہمارے رسالے کا وہاں بھی میں ایڈیٹر ہو گیا, پھر بعد میں فروغ وہ جو تھی اس کا سیکٹری ویکٹری ہو. اور تیسری جو سب سے اچھی بات ہوئی کہ ہمارے بالکل قریب ہی حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس ہوا کرتے تھے. اچھا. اور اس زمانے میں ایسے کمیٹڈ لوگ, ایسے بڑے بڑے لوگ نام تھے کہ ہم لوگ جو یونیورسٹیوں وغیرہ میں خاصے بولنے والے سمجھے جاتے تھے اور بڑے اپنی طرف سے لیڈر شیڈر بنے ہوئے تھے, ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا تھا وہاں بات کرنے کا. اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے کہ ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ کیا ایسا جملہ کہیں کہ ان کی آنکھوں میں استحضاء نہ آئے, یا یہ نہ کہیں کہ یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماحول تھا ٹریننگ کا جس نے ہمیں ادب میں رویہ جو ہوتا ہے اور ادبی جو ایکسپریشن ہے اس کی جو ویرائٹی ہے اس سے ایک بہت اچھی صحبت میں گروم ہونے کا. اچھا, آپ نے ابن صفی صاحب کی بات کی اور نو ڈاؤٹ مجھے تو بہت ہی پسند ہے. جس طرح آپ نے تمام ان کے ناول پڑھے ہوں گے میں نے بھی اتنے ہی پڑھے اور کئی دفعہ پڑھے, یعنی کہ لگتا تھا کہ فلم دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ ڈرامہ نگاری کی طرف آئے تو کیونکہ ایک ذہن میں ابن صفی بھی تھا, اور جیسے اکثر آپ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ, اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنی آپ کی نظم اور جتنے آپ کے شعر سافٹ ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لفظ بہت سادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہوں گے کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح آپ پڑھتے ہیں اپنی نظموں کو یا شعروں کو وہ بھی انتہائی سافٹلی پڑھتے ہیں. تو وہ جو ڈرامے کی, جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے نا بڑا ہیوی لکھتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے؟ وہی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ وہی ویرائٹی ہے جو آپ کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس فارم میں کے تقاضے کیا ہیں. جی. تو جب آپ کسی فارم کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ میں کیپیسٹی ہے, ٹیلنٹ ہے, تو پھر آپ ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو شاعری کی بات کو شاعری کے رنگ ہی میں کرنا اچھا لگے گا. اس میں اگر آپ ڈرامہ یا اور ایلیمنٹ ڈالیں گے تو وہ کھچڑی تو پک جائے گی لیکن اس کی شکل نہیں نکلے گی. اسی طرح ڈرامہ جو ہے اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے کہ وہ اپنا جو کانٹینٹ ہے, جو سبجیکٹ میٹر ہے, اس کے حوالے سے آپ نے جو کریکٹر کریٹ کرنے ہیں اور جو جملے ان کو دینے ہیں, اس سے یہ ہے کہ اگر وہ ان کریکٹرز میں فٹ بیٹھیں جا کر تو پھر ان کا اثر زیادہ ہوگا. مگر فٹ اسی وقت بیٹھیں گے جب آپ کو فٹ اور انفٹ کا فرق پتا ہو. آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی بات کس کریکٹر کے منہ میں کس طرح کی زبان دینی چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ ویسے جب بچپن میں آپ کا کیا ارادہ تھا, کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ اصل میں بات ہے بچپن میں تو بندہ پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہتا ہے, کیونکہ بہت سارے بچپن والی سوچ میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ تو اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے, یہ تو اسی کی عنایت ہوتی ہے. تو یہ ایک فیس لیس قسم کی چیز ہوتی ہے بچپن میں, اور پھر حالات کے مطابق بعض اوقات اس کی شکلیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ میں بچپن میں آدمی خواب دیکھتا ہے. بالکل. اب وہ خواب جو ہیں وہ نظریہ کہنا چاہیے یا مقصد, وہ میچورٹی اسٹیج میں بنتی ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ میچورٹی کے اسٹیج میں ان خوابوں کا کہیں کوئی سایہ وایا تو رہ جاتا ہے, وہ خواب کہیں اور ہی رہ جاتے ہیں. تو مجھے اندازہ بالکل یہ نہیں تھا. میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاؤں کہ ایم اے کے زمانے تک, حالانکہ ادب میں تھوڑا بہت میں یونیورسٹی میں بھی میں نے اردو میں بھی ٹاپ واپ کیا اور میں یونیورسٹی رسالے کا ایڈیٹر بھی ہو گیا, لیکن میرا ایمبیشن کریکٹر بننا تھا. اور میں بہت اچھا کریکٹر تھا. میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے کھیلتا تھا اور اس میں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایمبیشن میرا تھا, اور جب میں کریکٹر نہیں بن سکا, جس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے واقعہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں, کچھ بے انصافیاں, کچھ یہ وہ فلاں, تو میں بہت اللہ تعالیٰ سے گلا مند رہتا تھا کہ میں نے کہا اللہ میاں یہ کیا ہوا, میں اس آدمی سے اچھا ہوں, اس سے بھی اچھا ہوں, مگر یہ دونوں آگے نکل گئے ہیں اور مجھے میں بالکل شاید بے وسیلہ ہوں یا کیا ہوں. تو بڑے میرے دل میں گلے چلے. اب کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنی رحمت کر رہا تھا. بالکل. کیونکہ اگر میری وہ خواہش پوری ہو گئی ہوتی تو میں نے ایک تھرڈ کلاس کرکٹر کے طور پہ زندہ ہونا تھا. اتنی سے زیادہ میری کو آتی نہیں. بہت عمدہ بات کی. یہ ان تمام سننے والوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا,
تو یہ مت سمجھے یہ کہ میں یہ سمجھتا تھا. تو مجھے میرا اندازہ ہے کہ جو میری اوقات تھی, جتنی میری کیپیسٹی تھی, اگر میں ٹاپ پہ چلا بھی جاتا تو میں نے مشکل سے 1-2 سال کو تھوڑا بہت 19-20 کر کے فزل آؤٹ ہو جانا تھا. آج کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن قدرت نے میرے لیے ایک سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یار تو کس بات پہ گھبرا رہا ہے. تو میں یہ اس لیے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں بھی نوجوانوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی میں بہت سارے جو ٹھوکریں ہوتی ہیں یہ آپ کو اوپر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے ہر ٹھوکر کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے یا بدقسمتی. تو یہ سن لو سب جو اسلام امجد صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں اور اس سے ہمیں یقیناً سیکھنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا امجد بھائی کہ وارث جب آیا, اور ہر کوئی اس کے بارے میں پھر پوچھتا ہوگا, میں نے بھی آج وہ پوچھ لیا, زبردست کریکٹرز تھے. جیسے اگر میں کہوں کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کی کوئی فلم لیں تو شعلے کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر دفعہ اس کا ذکر ضرور آئے گا. تو میری نظر میں یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈرامے کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں تو وارث جو ہے نا وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سیریل گیا تھا. کیسے ذہن میں آیا تھا, کیسے کریکٹرز بن گئے تھے ایسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائی نا, جب ہم ارلی 60s میں ہماری نسل جو تھی, ہم کالجوں میں آئے ہیں, تو اس زمانے میں سوشلزم جو ہے اس کا ادب, سوشلسٹ ادب, رشین ادب کہہ لیجیے, یا یہ سب کانٹیننٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے انگریز کے زمانے تک اس کی ایکسیس یا تو تھی ہی نہیں یا بہت محدود لوگوں کو دیکھتی. آپ دیکھیں کہ ترکیب سن تحریک جو ہے 1936 میں, یہ اس سے پہلے ادھر کا لٹریچر, یعنی سوائے وہ لٹریچر جو انگریزی برٹش اس میں لکھا گیا ایرا میں, یا جب انگریزی میں ترجمہ ہوا, اس کے علاوہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی ایکسیس کہیں نہیں تھی. ہمیں رشین, جرمن, اسپینش, فرینچ کسی کا پتہ نہیں تھا. لیٹن امریکہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اب یہ ہوا کہ پھر دو عظیم جنگوں نے دنیا میں سوچنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت نئی دنیا کھول دی کہ دنیا کی شکل بدلنا شروع ہو گئی. وہ جو سپر پاور تھی وہ کہیں غائب ہو گئی, نئی سپر پاورز آ گئیں. وہ جو تجارتی رشتے تھے, انسانی رشتے تھے, وہ سب کے سب بدلنے شروع ہو گئے. اسپیڈ دنیا میں آ گئی, انفارمیشن آ گئی. تو اس سے یہ ہے کہ وہ دنیا جو اب جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, یہ اس زمانے میں نئی بننا شروع ہوئی. تو نوجوانی میں آپ جذباتی بہت ہوتے ہیں, جذباتی. تو مجھے بھی غربت, غریب آدمی, معذور آدمی, بے بس آدمی, تو میرے ذہن میں وہ بچکانہ سے سوالات ہوتے تھے کہ یار یہ اللہ کی ساری مخلوق ہیں, تو اللہ نے اس کو ایسا کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ کئی نسلوں سے ایسے ہی ہے. اس بیچارے نے کبھی کئی نسلیں ہو گئی ہیں 3 ٹائم روٹی نہیں دیکھی ان لوگوں نے, کیوں, وائی؟ پھر جب آپ تھوڑے سے وائی کے جواب ڈھونڈتے ہیں تو سائر لدھیانوی ٹائپ اور اس طرح کے یہ لوگ اٹیک کرنا شروع ہوئے کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں. چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں باہر کو ترسیں. تو یہ مطالعہ جو پھر ہم یونیورسٹیوں میں آئے تو فیوڈل جو بچے تھے, فیوڈل ان سے انٹریکشن ہوا ہاسٹلوں میں, تو ان کی جو سائیکی تھی. اب جب میں مزے کی بات بتاؤں, یہ بہت کم لوگ شاید اس پہ یقین بھی کریں کہ وارث لکھنے سے پہلے میں نے زندگی میں ایک رات بھی کسی گاؤں میں نہیں گزاری تھی. اچھا, یعنی کبھی ایک رہا ہی نہیں میں وہاں, اور وہ پورا وہی کلچر. تو لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں. اس کا وجہ ایک تو میرا شوق تھا, پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لٹریچر سے گورکی وغیرہ کو, دوستویفسکی کو, ٹالسٹائی, ان لوگوں کو پڑھا. پھر پاکستان میں, انڈیا میں جو ہمارے اس زمانے میں ترکیب پسند تحریک وغیرہ, اور پھر ذاتی جو انٹریکشن تھا وہ بہت ضروری ہے یوتھ کے ساتھ, ان کی فیوڈل سینسیبلٹی کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ ہاسٹلوں میں اس زمانے میں بھی, یعنی کہ اتنے ایکسپیرینسز کا مرکبات تھا وارث. اور ایک بنیادی سوچ تھی وہی جو نوجوانی میں ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, وارث. تو اس کیوں کے سوال میں جب آپ کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا, بیک گراؤنڈ ڈیٹا جو ہے, تو پھر آپ اس کی ایک فارم شکل بناتے ہیں. اچھا, تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ جو فیوڈلز کے بچے آتے ہیں یہ تو گھر سے ہی سیکیور ہو کے آیا, ان کو اس تعلیم کی ضرورت بھی نہیں, ضرورت ہی نہیں. اس کے ساتھ ہاسٹلوں میں 2-3 ان کے ساتھ وہ گارڈ ٹائپ ہوتے تھے, گن مین ہوتے تھے, اور وہ کلچر ابھی تک ہے, اور وہ خاص طرح سے سوچتے تھے, چیزوں کو دیکھتے تھے. ہم لوگ جو شہری کلچر میں تھے, تو اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو ایبسینٹی لارڈ ہے ایک طرح سے کہہ لیجیے, جو خود کام نہیں کرتا, کسی وجہ سے زمین کا ٹکڑا اس کے پاس آ گیا, کسی وجہ سے, کیا بات کہی ہے. تو اب اس کی ڈیٹیل, لیکن اب وہ اس کا مائی باپ بن گیا ہے, اور جتنے لوگ اس زمین کے اس حصے پہ بستے ہیں
ان سب کی تقدیروں کا مالک بنا بیٹھا ہے. ارے سر سینٹرل آئیڈیا یہ تھا آپ کا تو زبردست. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور پھر یہ تھا کہ اب جو نئی سوچ دنیا میں ابھر رہی ہے اور جو اسلام نے بھی ہمیں سکھایا کہ اللہ نے سارے بندے برابر پیدا کیے ہیں, سب کو مساوات دی, انسانی حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں. تو ایک طرف مذہبی تعلیم تھی, ایک طرف کتابوں سے پڑھا اور ایک طرف خود دیکھا. تو یہ آیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں یہ جو رویہ ہے کہ میں ہی زمین پر اللہ کا وارث ہوں, میں ہوں, تو اس سوچ کے خلاف اس عوامی سوچ کو کہ جو عام آدمی ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے, اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری قسمت کا فیصلہ کرے. میری قسمت کا فیصلہ یا میں کروں گا یا میرا خدا کرے گا. بالکل. یہ تیسرا, تو یہ اس تیسرے بندے کے خلاف ایک ایٹیٹیوڈ تھا, اور اس کو بریک کرنے کے لیے اور اس نے بریک کیا. عوامی جو سوچ تھی کہ لوگوں کو اس کا شعور آئے اور یہ تصویر سامنے آئے, اسی سے وارث جو ہے اس کا. تو سر یہ کیا ہوا کہ اتنے خوبصورت ڈرامے لکھتے لکھتے ایک دم سے آپ نے ڈرامے لکھنا چھوڑ دیا؟ یہ بڑی تکلیف یا آپ سے لوگوں نے ڈرامے لکھوانے چھوڑ دیے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا, میں مان نہیں سکتا. ڈرامے لکھوانے والے تو خیر اب بھی بہت ہیں سر. دو قسم کے لکھوانے والے نا, جو کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں, اب ایک ہی قسم کے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح لکھیں, وہی ہے. تو وہ مجھ سے لکھا نہیں جاتا. بالکل بھی نہیں لکھ سکتا. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا جو ہے اس پر ایک یہ جو صلاحیت ہے لکھنے کی, یہ ایک امانت ہے اس کے پاس. بالکل. اور اس امانت کا اگر آپ حق ادا نہیں کرتے اور صرف اس سے پیسہ کماتے ہیں یا شہرت کماتے ہیں یا کوئی اور چیز کما رہے ہیں, تو پھر آپ اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر رہے. تو یہ جو ہمارے یہاں بدلنا تھا, یہ جو نئے چینلز آئے ایک دم بولے, یہ سب ٹھیک ہے. کل وہاں کراچی آرٹ کونسل میں بھی بات ہو رہی تھی, تو میری بات میں پوری نہیں اس کو کر پایا. یہ جو نئے بچے آج کل لکھ رہے ہیں یا ڈرامے بنا رہے ہیں, میں یہ کبھی میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ نالائق ہیں یا ان میں صلاحیت ہے, بڑے بڑے باصلاحیت ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی جو اصل ٹیلنٹ ہے اس پر قبضہ جو ہے وہ ایک وسائل رکھنے والے گروہ کا ہے. وہ وسائل رکھنے والا گروہ سارے آپس میں مل گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس ڈرامے کو پیسے جب کما لیتے ہیں تو اس کا باقی اثر معاشرے پہ کیا ہو رہا ہے, یہ ان کا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. بطور رائٹر میرا یہ مسئلہ پہلے ہے. بالکل ہے. پیسے کمانا بھی میرا مسئلہ ہے, لیکن پیسے کمانا میرا بعد میں مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ماڈرن ہونے کا مطلب بے حیا ہونا نہیں ہوتا. بالکل. آپ حیادار رہ سکتے ہیں اور ماڈرن بھی رہ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ ٹی وی ایک ایسا مثلا جسے میں نے شروع کیا کہ یہ گھر میں میری ماں, بہن, بیٹی یہ سب دیکھ رہی ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنی بہت قریبی رشتوں سے بھی بڑے یا تو نہیں کرتے یا گھما پھرا کے کرتے ہیں. ظاہر سی بات کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اگر آپ یہ پردہ بیچ میں سے ہٹا دیں تو سارا سٹرکچر جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانی تو ہوتی ہیں مگر مضبوط بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان کی مضبوطی اور افادیت کو دیکھنا چاہیے, اور اپنی ناظرین جو ہیں ان کو نازک جو مسائل ہیں زندگی کے ان کو ذرا احتیاط کے ساتھ میں کسی طرح کے بین کی پابندی کی بات نہیں کر رہا. مگر یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کوئی بات اپنی بیٹی سے نہیں کہہ سکتا, مجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میں وہ بات آپ کی یا کسی کی بیٹی کو کہوں؟ بالکل 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 صحیح بات ہے. اور یہ جو آپ کی والی بات ہے, اور میں بھی اس پہ ہوں کہ ہم کسی کی ڈائریکشن سے جو ہے آپ نہیں لکھ سکتے, کیونکہ آپ جو چیز لکھ رہے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وارث کے چودھری صاحب جو ہیں ہر فیوڈل لارڈ جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہی کریکٹر دکھتا ہے, ساری چیزیں وہی دکھتی ہیں, مگر وہ اس کی افادیت وہ نہیں ہے جو کہ وارث کی تھی. اب ہم سر تو بس دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے کوشش کی وہ یہ تھی کہ ایک تو میری سوچ تھی, دوسرا یہ تھا کہ پھر مجھے جو چاہیے تھا, اور جو جتنے نئے رائٹرز ہیں ان سب کو یہ کہوں گا کہ جو بھی موضوع آپ جس سے آپ ہک ہوتے ہیں یا پسند کرتے ہیں, پھر اگلا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل. اور اس موضوع پر جو کچھ کہا اور لکھا گیا ہے اس تک پہنچیں, اس کو جانیں کہ
آپ سے پہلے یعنی جو بات میرے ذہن میں آئی ہے یہ کوئی اوریجنل تو نہیں ہے نا, بالکل میں کوئی حضرت آدم تو نہیں ہوں, بالکل نہیں, مجھ سے پہلے ہزاروں لوگوں نے سوچا ہے, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں لوگوں نے کیسے کیسے سوچا اس بات کو, کیسے کیسے کہا, اور پھر ان میں سے جو باتیں میری کیمسٹری میرا جو خیال ہے اس سے, تو ان میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے. تو وہی میں نے کرنے کی اور ایسا ہی ہونا کوشش جو ہے وہ کی. ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا مجھے امجد بھائی یہ بتائیے گا کہ اب ہم آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. غزل بہت خوبصورت کہتے ہیں, اور اگر آپ میری بات کریں گے تو آپ کی جتنی نظمیں ہیں میں تو ان کا سب سے بڑا فین ہوں. اور آپ کو ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ میڈیم میں اظہار کر سکیں اور پھر اس میں یعنی تسلیم بھی کر لیے جائیں, مقبول بھی ہو جائیں. تو یہ اس کی, اس میں کسی کی کوئی یہ نہیں آدمی کو کہے کہ میں بڑا تیس مار خواہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کی یہ بڑی رحمت رہی کہ میں 4-5 میڈیم میں ڈرامہ بھی میں نے لکھا, کالم بھی لکھے, شاعری بھی کی, سفرنامے بھی لکھے, تنقید وغیرہ بھی لکھی, اور اللہ نے تقریباً ہر اس میں ہی مجھے تھوڑی بہت جو ہے وہ دی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو 4-5 میڈیم ہیں ان سب میں ہی میں نے کام کیا ہے. لیکن جو پرائرٹی وائز اگر ہم دیکھیں تو میں نے پہلے بھی اور ہمیشہ بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں اپنی شاعری کو ہی سب سے پہلے رکھتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں بنیادی طور پر شاعر ہوں. شاعری نے مجھے سکھایا ہے, ڈرامہ میں نے سیکھا ہے. کیا بات کہی ہے سر, کیا بات کہی ہے. تو اس میں اب شاعری میں جو ہے میرا سوال یہ کہ غزل یا نظم, اس میں سے کون سی چیز آپ کو زیادہ کمفرٹ میں رہتی ہے, یا آپ کا اظہار اس میں جو ہے نا بہت تکمیل تک ہو جاتا ہے؟ میرا خیال ہے نظم میں زیادہ ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے ہر آدمی کے مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت میں کا انٹیگرل پارٹ, اس کی کیمسٹری سے مل جاتی ہیں. شاید میری طبیعت میں, اب میں کبھی اپنی پرانی نظمیں دیکھتا ہوں جب میں ابھی ڈرامہ رائٹر نہیں بنا تھا, ان میں ڈرامے کے بے شمار ایلیمنٹ ہیں. اچھا, یعنی میری برزخ کی نظموں میں آپ کو ڈائلاگ بھی ملیں گے, اسکرین پلے بھی ملے گا, اسٹوری لائن بھی ملے گی, کلائیوکس بھی ملے گا, کریکٹر بھی ملیں گے, تو لیکن اس وقت مجھے ان کا کسی کا پتہ نہیں تھا. یعنی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میں ڈرامائی ایلیمنٹ ڈالنا ہوں. میرے نظریے یہ پوئٹری کے ایلیمنٹ تھے جن میں ڈرامائیت پائی جاتی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ میری نظموں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لوپ سا آپ کو, ایک اوپننگ ہے اس کی, ایک ڈیولپمنٹ ہے, ایک اس کا پھر آپ کہہ لیجئے کرسینڈو, اس کو کلائمیکس اس کا بنتا ہے, ایک اس کا وائنڈ اپ ہے. تو میری بیشتر نظموں میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ کسی ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں اور پھر ٹریول گرو کرتی. اور جو آپ کی نظموں میں مجھے جزیرے ملتے ہیں نا, وہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو وہ اس لیے پھر جب میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا نا, پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تنظیم جو ہے, یا چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا, یا چیزوں کو اوپر اٹھ کر پورا دیکھنا, وہ شاید میری دیکھنے کے انداز کا حصہ ہے, میرے فطری سے. اس لیے نظم میرے طبیعت سے زیادہ قریب ہے. اور میں جتنا میں آپ کو سنتا ہوں, جب بھی سنتا ہوں, تو جب آپ نظم پڑھتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے میرا غلط ہو دیکھنا, یا مجھے اچھی زیادہ آپ کے زبان سے جو ہے نظم لگتی ہو. آپ اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ کوئی دوسرا پڑھے نا امجد اسلام امجد کی نظم کو, تو وہ انصاف کر ہی نہیں سکتا. اور ابھی ایوب خاور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ امجد اسلام امجد کی نظم جو ہے وہ کوئی دوسرا پڑھے گا تو وہ مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ اتنا سافٹلی پڑھتے ہیں. سر, آپ کو کافی لوگ سن رہے ہیں انٹرنیشنلی, لوکلی, کوئی ایک چھوٹا پیغام جو آپ میرے سننے والوں کو, اس میں ہر جینڈر ہے, ہر عمر کے لوگ ہیں, اور کینیڈا, امریکہ, ہر جگہ سنا جاتا ہے یہ. دیکھیے چھوٹے ایک پیغام میرا, بلکہ وہ تو بدنامی ہو گیا, اتنا زیادہ پیغام ہو گیا کہ میں ہر جگہ وہ پڑھتا ہوں. اچھا امجد اسلام صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کی کتنی اشاعت کتابوں کی ہو چکی ہے, اور وہ جیسے اس میں سفر نامے کتنے ہیں, شعری مجموعے کتنے ہیں, اور باقی شعبے میں کیا کیا لکھا ہے؟ وہ تو کیا عرض کروں میں, وہ بہت ہی زیادہ ہی ہو گئی ہیں. ابھی میرا کالموں کا ایک مجموعہ چراغ رہ گزر, ابھی اسی 4-5 دن پہلے ہی وہ چھپا ہے, اور یہ میری 67th ہے جی,
67 ہاں جی اچھا 67ویں یعنی ٹوٹل ملا کر اس میں. لیکن میرے شاعری کے مجموعے ٹوٹل 15 ہیں. 15 ہیں. ہاں 14 مجموعے جو ہیں وہ اور ایک میرا حمد و نعت کا ہے. حمد و نعت کا اچھا اسباب جو ہے. تو یہ 15 میرے مجموعے ہیں. پھر کالموں کے کوئی 10 ہیں. ڈراموں کی میری کوئی 20 کے قریب کتابیں. میرے کوئی سیریل چھپے ہیں, شارٹیڈ پلیز. اور پھر میرے ٹرانسلیشن جو ہیں ماشاءاللہ انگریزی میں 3 کتابیں اب میری ہوئی شاعری کی جو چھپی ہیں. جی جی. ٹرکش میں ایک چھپی, اٹالین میں ایک چھپی. ابھی یہ ڈاکٹر ابراہیم آئے ہوئے ہیں مصر سے, انہوں نے ان کے وہاں عربی میں میری کتاب جو ہے شاعری محبت ایسا دریا, اس کا وہ بھی چھپ گئی کتاب. انہوں نے مجھے بتایا. اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہے, لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں, کتابی شکل میں مختلف اس میں جگہوں پہ. جب اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت جو ہے کوئی نہ کوئی تمغہ وغیرہ تو دیتی ہے. تو آپ کو کوئی اعزازات ملے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. سب سے بڑا اعزاز تو لوگوں کی محبت ہے جی, جو لوگوں کو دلوں میں ہے. کوئی سرکاری اعزاز اس کا مقابلہ. یعنی کہ میں نے جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے پچھلے 4-5 سال میں, آپ نے اگر واک کرتے ہوئے لفٹ تک بھی گئے اور لفٹ چاہے جو ہے نا 2 قدم کے فاصلے پہ ہی ہو, تو ایک آدمی ضرور آ جاتا ہے کہ سر سیلفی, سر آپ کو سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی رحمت ہے جی. لیکن یہ ہے جی, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری اس طرح کے اعزازات ہوتے ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ بڑی قابل عزت چیز ہیں, لیکن میں اس کو عوامی اس کے بعد رکھتا ہوں. بالکل, وہ تو ہے. مجھے 1987 میں جی مجھے یہ ملا پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے یہ ملا تھا, اور 1998 میں ستارہ امتیاز. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا تھا, گریجویٹ ایوارڈ. ایس ایم ظفر صاحب اس کا جی بڑی باقاعدگی سے ہوتا تھا. تو وہ میں نے 25 سال میں 16 بار وہ یہ ان کا بھی ریکارڈ ہے اپنے. ان کا کہ آج تک کسی یعنی ایکٹر نے, کسی سنگر نے, کسی رائٹر نے, کسی نے بھی 16 دفعہ چلے. تو لیکن یہ میں نے کیا جی ایک اچھا کام, جو میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی اپنی بڑائی بتانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر نسل کو اپنی جو کامیابیاں ہیں نا اس کو انجوائے تو کرنا چاہیے, بالکل, لیکن اس کو اگلی نسل کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے, ٹریول بھی کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ریکگنیشن ہوتی ہے, 4-5 دفعہ مجھے ٹی وی کا ایوارڈ ملا, تو 5ویں ایوارڈ پہ پھر میں نے یہیں کراچی میں, مجھے یاد ہے, میں نے وہ ایوارڈ میں نے عرض کیا کہ جو میرے بعد والا بندہ ہے دوسرا یہ اس کو دیں. اور میرا خیال ہے یہ آپ پہلے بندے تھے جنہوں نے یہ میرا خیال ہے شاید بانو آپا نے اس سے پہلے, مطلب کہ بانو آپا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. تو میں نے ایک سندھی نوجوان تھا حیدرآباد کا, غالباً مجھے نام اس کا یاد نہیں, تو وہ میں نے کہا جی کہ آپ اس کو دیں, تاکہ میرے گھر میں تو 4 اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لگے ہوئے ہیں, اس کے گھر میں پہلی بار جائے گا. بالکل. تو جو انکریجمنٹ اس کی ہوگی وہ آگے اس اور لوگوں کو یہ سلسلہ جو ہے وہ جائے گا. یہ ایک میسج آپ نے دے دیا بڑا اچھا. اس کے علاوہ کوئی میسج دینا چاہیں اگر آپ؟ تو وہ میسج میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وہ میری اتفاق سے ایک 3 لائنوں کی نظم ہے, بہت پرانی تھی, مگر پتہ نہیں کیسے وہ ٹائم میں ٹریول کرتی ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ یوٹیوب پر جائیں, مجھے بھی کسی نے بھیجا تھا لنک. یوٹیوب پہ ایک چینی خاتون ہے, چین ریڈیو بیجنگ کی, تو وہ لوگوں سے پاک چین دوستی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے, اردو پروگرام کی. تو اس میں ایک چینی کو اس نے روکا اور اس نے کہا, یہی بات سوال کیا, اس نے آگے سے وہ نظم میری پڑھ دی. اچھا, وہ پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پر, آپ اس کو دیکھیے گا. وہی نظم میں اکثر سنایا بھی کرتا ہوں. جی, پتہ نہیں وہ لوگوں کو کیسے ٹچ کی ہے, شاید مجھے لکھتے وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر سب لوگوں کے لیے ایک دل کو چھونے والی بات ہے کہ محبت ایسا دریا ہے, محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں. تو یہ اس نے پڑھی, اور یہ میں اکثر, اور میں اپنی جو جہاں بھی دنیا میں سننے دیکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, میں ان سے یہ بات جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس بات پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. تو آپ سن رہے ہیں امجد اسلام امجد صاحب کو. آپ سب کی طرف سے, جن کو کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سنا. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امجد اسلام امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. شکریہ بہت بہت.